बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़बरनामा यूट्यूब चैनल के ज़रिए जी कुछ बातें थी वो अपनी आवाम और अपने दोस्त अहबाब से ज़रा शेयर करना चाहता था। सबसे पहले मैं हमारा जो 20 सितंबर 2020 वाला बर्मा पुल वाला जलसा था उस सिलसिले में मैं अपने एमएनए भाई राजा खुर्रम नवाज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका जो एक विज़न अपने इलाके के तरक्याती कामों के सिलसिले में था, वो एक मेगा प्रोजेक्ट जो काफ़ी अरसे से पिछले 10-15 साल से बर्मा पुल की सूरत में एक मुसीबत का उसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो कम नहीं था। उस इलाके की आबादी के लिए जो रास्ता मरी, कोटली, सतियाँ और बहुत से आगे इलाकों में जाता था और वहाँ की 2-3 लाख आबादी का भी वो रोज़ाना का मसला था। वो हमारी हुकूमत आने से पहले, पीटीआई की हुकूमत आने से पहले हमारे एक मसूफ़ एमएनए डॉक्टर तारक फजल साहब जहाँ थे, जिनका घर भी उस बर्मा पुल से कुछ ही मसाफत पर है, लेकिन उन्होंने ये पुल नहीं बनाया। और दौरान इलेक्शन हमारे एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने कैंपेन में लोगों के साथ जो वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पाया तकमील तक पहुँचा। और 20 तारीख को जो एक तारीख़ी जलसा बर्मा पुल पर पीटीआई की टीम ने इनकाद किया और जिसमें हज़ारों के हिसाब से लोग आए, एक कामयाब जलसा था। किसी भी इफ्तिताह पर इतनी बड़ी गैदरिंग आज तक हमारे इस्लामाबाद की तारीख़ में नहीं हुई है। तो इस बात पे मैं बिलखसूस अपने एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये कामयाब जलसा इनकाद कराया और एक कामयाब जलसा हुआ। इसमें खुले लफ्ज़ों में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सारी टीम का भी इसमें पार्टिसिपेशन थी, हमने लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया, लेकिन ये बात भी रोज़े यहाँ की तरह क्लियर है जी कि ये जलसा राजा खुर्रम साहब की ज़ाती जो शख्सियत है और ज़ाती जो उनकी कावश और कोशिश है, उनसे उनके हल्के की आवाम की मोहब्बत की एक ज़िंदा मिसाल थी। जो लोग बग़ैर बुलाए हुए, बग़ैर दावत के सिर्फ़ राजा खुर्रम साहब का ख़ताब सुनने के लिए या राजा खुर्रम साहब का ये जो एक मेगा प्रोजेक्ट था इसके इफ्तिताह के सिलसिले में वहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसमें हल्का NA 52 जो हमारा हल्का है, इसकी आवाम का राजा खुर्रम नवाज़ साहब के साथ मोहब्बत का एक ज़िंदा मिसाल थी। और मैं ये बात यहाँ पर खुल कर कहता हूँ कि NA 52 में जो पिछले 2 सालों में हमारी गवर्नमेंट को आए हुए 2 साल हुए हैं, जितने तरक्याती काम हमारे भाई एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने करवाए हैं, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और इसके अलावा भी कोई काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जैसे हमारी यूनियन कौंसिल में 2020 के मार्च में कॉलेज का इफ्तिताह हुआ था, अभी पाकिस्तान टाउन जहाँ मेरा ये ऑफ़िस है, मेरी यूनियन कौंसिल का एरिया है, वहाँ पर वो कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50% उसका काम हो गया है। 2 साल के अंदर का जो उन्होंने एक टारगेट दिया था, उम्मीद है उससे पहले ही जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो राजा साहब आकर उसका दोबारा इफ्तिताह करेंगे। जो इफ्तिताह जब उसकी बुनियाद रखी गई थी तमीरात की तो हो चुका था, जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इसी तरह का एक शानदार जलसा इनकाद करके उसका इफ्तिताह करवाएंगे। वो काम भी लगा हुआ है, कोई बंदा भी आकर हमारे इस पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान टाउन की सोसाइटी में आकर उस कॉलेज को देख सकता है। इसके अलावा हमारे 2 मेगा प्रोजेक्ट हमारे यूनियन कौंसिल की हदूद में, एक क्रंग ब्रिज वाला एरिया है, वहाँ क्रंग ब्रिज बनेगा मेन हाईवे पर, ट्रैफिक की जो रवानगी में रुकावट थी इंशाल्लाह वो बेहतर होगी। फिर आगे PWD अंडरपास के हवाले से मैं एलियाने लोई बेर की तरफ से, एलियाने यूनियन कौंसिल लोई बेर जिसमें ये सारी सोसाइटियाँ शामिल हैं, उनकी तरफ से राज साहब का पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ और दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये काम भी बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कंपनी जिसको ये ठेका मिला है उसकी मशीनरी आ गई है, जल्द से जल्द कुछ चीज़ें उसमें थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको कंप्लीट करके इंशाल्लाह काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये राजा खुर्रम साहब के हमारे इलाके में 2, हमारी ख़ास करके यूसी में 2-3 मेगा प्रोजेक्ट हैं। जैसे ये कॉलेज वाला मैंने आपको बताया, वो 34 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर ये PWD अंडरपास 51 करोड़ का, इसी तरह कुरंग ब्रिज वाला वो भी करोड़ों के हिसाब से वो भी प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह बाकी काम भी हो रहे हैं। और इसके अलावा बिलखुसूस कई इलाकों में जहाँ पर पिछले 10-15 साल से बदबख्ती इस्लामाबाद के हम रैशनियों की है कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, गलियों, सीवरेज, नालों का, वो काम भी करोड़ों के हिसाब से हर यूनियन कौंसिल में काम लगा हुआ है। उस पर भी मैं अपने एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवाम के दुख दर्द और तकलीफ़ को अपना दुख दर्द समझ कर
اتنے بڑے میگا پروجیکٹ اپنے حلقے کو دیے ہیں اور الحمدللہ وہ کام جاری ہیں، اور گلیوں نالیوں کے جو دیہی علاقے کے ترقیاتی کام ہیں وہ بھی وافر مقدار میں ہر یو سی میں ہر وارڈ میں کام لگے ہوئے ہیں، اور جو انشاءاللہ ریسنٹلی اب کچھ اور ٹینڈر بھی آنے والے ہیں جس میں دیہی علاقوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ میں خبرنامہ ٹی وی کے تھرو میں راجہ خرم نواز صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جی، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس دن برما پل کے جلسے میں راجہ خرم صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آئے، ان کی راجہ خرم صاحب کی چاہت میں آئے اور ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ وہاں پر ہوا، ان سب بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ راجہ صاحب اس حلقے اپنے NA-52 میں کوئی بھی ترقیاتی کام رہنے نہیں دیں گے، اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ راجہ صاحب کے جو یہ میگا پروجیکٹ ہیں یا چھوٹے موٹے کام بھی راجہ صاحب جہاں جہاں پہ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں بالکل ایک بات یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ، میں خود بھی ایک چھوٹا سا نمائندہ ہوں، الیکٹڈ آدمی ہوں یونین کونسل لیول پر، لوگ آ کر جب کوئی کام کہتے ہیں تو وہ کام کرنے کا ایک وہ بھی کام ہوتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ کے، لیکن اصل کام وہ ہوتے ہیں جو بندہ اپنی طرف سے اپنے حلقے میں، اپنی یو سی میں، اپنی وارڈ میں اگر اس کو کوئی ترقیاتی کام نظر آ رہا ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہے، جس سے اس کام کا حل طلب ہونا ضروری ہے، جب وہ کام انسان خود ایک الیکٹڈ آدمی فکر کے ساتھ کرے تو اس میں زیادہ اس بندے کی محبت اور اس بندے کی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا، پچھلے دنوں میں راجہ صاحب میرے ساتھ تھے، ہم ایک دوست فوتکیوں کی دعا پر شامل تھے، تو جاپان روڈ کے پاس سے ہم گزرے تو راجہ صاحب نے کہا یار کہ اس روڈ کا حال بہت برا ہے تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا، تو کیا پلان کیا کرتے ہیں، کس طرح یہ کام کیا جائے۔ وہاں پر نہ گاگڑی بنڈر جو اس جاپان روڈ پہ جو ہمارے گاؤں ہے وہاں کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا اس گاڑی میں تھا، میرے وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب تھے اور راجہ خرم نواز صاحب تھے۔ تو دیکھیں یہ فکر کا اظہار ہے، انہوں نے کہا یار یہ کام ہر صورت میں کرنا پڑے گا، تو تم لوگ اس طرح کرو کہ مجھے نا، میں نے پہلے بھی اس کا اسٹیمیٹ لیا، آج پھر تم مجھے اس جگہ کی پمیش دو۔ تو میں نے کہا کہ جی میں کسی کو کہتا ہوں تو پمیش کرواتا ہوں، تو انہوں نے کہا یار کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، گاڑی لے کر جاؤ ہائی وے پر، وہاں سے میٹر زیرو کر کے نیول والے گیٹ تک ایک پورشن ہم بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مجھے پمیش دو۔ تو اندر سے خوشی ہوئی یار کہ ہمارا وہ لیڈر ہے، ہمارا وہ بھائی ہے جس کو علاقے کے کاموں کی بغیر کہے ہوئے فکر ہے، اس بات پہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا میں نے راجہ خرم نواز ہے جی۔ السلام۔ اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ جو ابھی یہ مدینہ ٹاؤن ہے اس میں اگر گیس کا تھوڑا سا یہ ایشو چل رہا ہے، اس کا دیکھیں جی اس معاملے میں میری مدینہ ٹاؤن کے جو ہمارے وہاں کے رہائشی ہیں 2-3 دفعہ ان سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ یہ ایکچولی پرابلم اس میں اس ٹائم آئی تھی جب ان لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ ٹاؤن کے نام پر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا تھا، اس کو پراپر انہوں نے ٹاؤن کا نام دے دیا ہے۔ ٹاؤن میں آپ کو بھی پتہ ہے CDA کے بائی لاز ہیں اور ہر ادارے کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر کوئی جگہ ٹاؤن میں ڈکلیئر ہو جائے تو اس کی فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا ٹاؤن تو ہے نہیں ہے، بس اس کو نام دے کر اس ٹائم کس کے پلاٹ بیچے گئے ہیں۔ انشاءاللہ مدینہ ٹاؤن کے گیس والے جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں نے راجہ صاحب سے ٹائم لیا ہوا ہے کہ یہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں جن کی رہائشیں ہیں ہم ان کو لے کر راجہ صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ اپنا مسئلہ بتائیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی جو مدینہ ٹاؤن میں ہے یہ حل ہو جائے گا، گیس والا مسئلہ۔ تو یہ جو تو سٹاپ سے لے کے آگے یہ پورا UC 16 میں آ رہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سڑک کب تک ہوگی اور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ UC 16 کے حوالے سے جی ہماری یہ وہ UC ہے، UC 15 کا میں چیئرمین ہوں اور UC 16 ہماری ملحقہ UC ہے، اور وہ جو مین ہرن میرے والا روڈ ہے توت سٹاپ سے لے کر دروالا چوک تک، اس کا بہت کچھ ایریا ہماری یونین کونسل کے حدود سے بھی گزرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں راجہ صاحب کے ساتھ ہماری باضابطہ میٹنگ ہو چکی ہے جی، انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ کوشش کریں گے یہ جو بجٹ ہے اس سال کا، اس میں اس روڈ کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے جتنا بھی ممکن ہو سکے، اگر سارا نہ بنے تو کچھ پورشن بن جائے تو نہیں تو اگلے بجٹ میں تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، ایک یہ جاپان روڈ والا معاملہ اور دوسرا یہ توت سٹاپ والا معاملہ۔ اس میں ہمارے علاقے سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جا کر بھی راجہ صاحب کو ملے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، ہم نے پرسنل طور پہ میں نے میرے کونسلر چاچو فضل صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی ہے راجہ صاحب کو، اور اس کے علاوہ یونین کونسل کے جو ہمارے اجے ایسر صاحب ہیں، ممبر آصف صاحب ہیں، پاک سے ہمارے بھائی ہیں
راجہ شہزاد صاحب، راجہ اظہر صاحب، راجہ زبیر صاحب، انہوں نے بھی راجہ ظہور صاحب، انہوں نے بھی راجہ صاحب کو کہا کہ پاک یونین کونسل کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ رستہ دونوں یونین کونسلوں سے گزرتا ہے، پاک یونین کونسل سے بھی اور لوئی بیر سے بھی، اور یہاں پر بھی ہزاروں کے حساب سے لوگوں کے روزانہ کے آمد و رفت ہے، اور اس روڈ کا بہت برا حال ہے۔ انشاءاللہ یہ روڈ بھی جی ضرور بنے گا۔ پہلی بات ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ اس سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں اس کو شامل کیا جائے، راجہ صاحب کو ریکویسٹ کریں گے، اگر اس سال نہ ہو سکا تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ تو لازمی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ورلڈ لائف پارک ہے، یہ جب سے مجھے بھی 6 سال ہو گئے یہاں، تو اس کی تو حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ اب کہہ رہے تھے کہ نئی حکومت آئے گی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس کا تھوڑا سا بتائیں۔ یہ وائلڈ لائف کے پارک کے سلسلے میں بھی ہماری کرنگ ٹاؤن کی جو ہمارے معززین ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمارے راجہ صاحب کے ساتھ اور راجہ ظہور صاحب کے تھرو ایک دو میٹنگیں ہو چکی ہیں باضابطہ راجہ صاحب کے ساتھ، اور ایکچولی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے، یہ پروجیکٹ ہے وائلڈ لائف پارک والا انڈر آتا ہے جی گورنمنٹ پنجاب کے۔ پھر بھی راجہ صاحب نے کہا تھا جی کہ میں وائلڈ لائف کے جو محکمہ ہیں ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں، اور یہ یہاں کا روڈ کا بھی برا حال ہے، اس کے ٹھیکیدار کا جو ٹینڈر ہوا تھا وہ کیوں کام رک گیا ہے، لیکن اس کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرونا والا جو معاملہ آ گیا تھا، اس وجہ سے تمام ترقیاتی کام یا جتنے بھی آفیسز کے کام تھے وہ رک گئے تھے۔ انشاءاللہ ابھی آپ نے یہ دوبارہ ہمیں یاد دہانی کرائی ہے، اور اس میں ہماری ذہن میں یہ بھی چیز تھی کیونکہ وائلڈ لائف پارک کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ سارا حصہ یونین کونسل لوئی بیر کے دودھ میں آتا ہے کہ یہاں کے رہائشی جو ہیں وہ اس پارک میں جاتے ہیں، ہمارے بزرگ کرنگ ٹاؤن سے، پاکستان ٹاؤن سے خواتین وغیرہ واک کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں کی خستہ حالی سے ہمیں تکلیف ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے راجہ صاحب کو یہ اپنی تکلیف سے آگاہی کی تھی، اور راجہ صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کو بھی ہم اس معاملے کو بھی پوٹ اپ کرتے ہیں محکمہ جنگلات کے ساتھ بھی کہ ان کا روڈ والا کیا مسئلہ ہے، اور محکمہ وائلڈ لائف والوں کے ساتھ بھی کہ یہ پارک کی دوبارہ تعمیرات یا اس میں جو چیزیں کمی ہے جن چیزوں کی اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہم جلدی یہ ایک میٹنگ میں انعقاد کرتے ہیں راجہ صاحب کے ساتھ، اور پورے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے پہلے بھی وائلڈ لائف کے متعلق بات کی تھی تو راجہ صاحب نے اس پر پھر فور ایکشن کر کے وائلڈ لائف کے محکمے میں انہوں نے رابطہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے وہ معاملات رک گئے ہیں، تو ابھی دوبارہ ہم اس بات کو بھی پٹ اپ کریں گے، اور امید ہے اس کا بھی یہ معاملہ جلدی حل ہو جائے۔ اچھا، یہ جو ورلڈ لائف پارک ہے اس میں ٹوٹل پورے پارک میں ایک تو پانی بھی نہیں ہے، وہ اتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، 200 سے زائد پرندے اور جانور ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں کہ جی گھر سے پانی دے رہے ہیں، تو آیا کہ یہاں پہ جو ہے نا کیا نام ہے 53 ملازم ہیں، وہ بھی تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں راجہ صاحب، آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ آگاہی ہے ان سرکاری اداروں اور سرکاری محکموں کی بدقسمتی ہے اس نظام کی، اس سسٹم کی، جس پر ہماری گورنمنٹ، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی اسی بات کی فکر ہوتی ہے، ہمارے MNAs کو بھی ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے لیول پہ ایک یونین کونسل لیول پہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی بھی اور لوگوں کی۔ بدقسمتی سے کوئی بھی ادارہ حق حلال کے طریقے سے نہ وہ کام کرتا ہے، نہ اسے کسی اپنی نوکری، اپنی ڈیوٹی کی کوئی فکر ہے، بس ہر بندہ اپنی ہی دیہڑی کے چکر میں ہوتا ہے، حاضری لگتی ہے، نکل جاتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ یہ محکموں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ پچھلی جو ہماری گورنمنٹیں تھیں، یہ سیاسی اپوائنٹمنٹیں ہوتی ہیں، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے نہ تو میرٹ پہ اس ٹائم بھرتیاں ہوئی ہیں، نہ ہی لوگ میرٹ پہ کام کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے یہ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے جانور اور پرندے ہیں، اور اگر ان کو پانی نہ ملے، اور 53 ملازم ہیں اور وہ ملازم کا ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے ہیں، جب جائیں پارک کو خالی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا، وہاں پہ مالی ہے ہی نہیں ہے پورے پارک میں۔ نہیں دیکھیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ مالی نہیں ہے، یہ پہلا پارک دیکھا ہے جہاں پہ مالی نہیں ہے۔ پارک ہے تو وہاں پر مالی نہ ہو یا باقی عملہ نہ ہو، اگر لاکھوں کے حساب سے یہ لوگ سیلریاں لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ہیں، یہ آپ نے بڑا اچھا ایک دو پوائنٹ ریز کیے۔ انشاءاللہ جلدی ہم راجہ صاحب کے ساتھ اس معاملے میں باضابطہ میٹنگ رکھتے ہیں، اور جس میں آپ کی بھی شرکت ہوگی، اور آپ نے بھی اپنے تفضات سے ان کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی نظر جو ہے صحافتی نظر وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹائیں۔